अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास आया हूँ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT फुल लेंथ कोर्स के लेक्चर 2 या पार्ट 2 के साथ। आज हम बात करेंगे CBT केस फॉर्मुलेशन की और सेशन स्ट्रक्चर की, और ये साइकोलॉजिस्ट के लिए ख़ास तौर पे मुफीद होगा। इवन दो वो लोग जो सेल्फ हेल्प के लिए इस लेक्चर को इस्तेमाल करना चाहें, उनके लिए भी कुछ इंसाइट्स होंगी, लेकिन ये प्राइमरीली काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, साइकाइट्रिस्ट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एट्सेट्रा, जितने भी लोग हेल्पिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे बहुत मुफीद साबित होगा। एटलीस्ट आई होप सो। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं CBT केस फॉर्मुलेशन अप्रोच की। तो केस फॉर्मुलेशन अप्रोच के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाज़ लोग हैं जो, जैसे कि मैंने पाकिस्तान में बहुत लोगों को करते देखा है और कई क्लिनिकल प्रोग्राम्स में भी होता है, कि वो केस फॉर्मुलेशन तो करते हैं और उसके बाद लेकिन एक डायग्नोसिस दे देते हैं। तो मैं बेसिकली इस अप्रोच का हामी नहीं हूँ, और सिर्फ मैं ही इसमें शामिल नहीं हूँ, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट का ग्रुप है जो डायग्नोसिस को एम्फसाइज़ नहीं करता। यानी DSM की कैटेगरीज जो हैं वो अहम तो हैं, वैसे हमारा उन्हें समझना एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को लेबल ना करें और डायग्नोस्टिक लेबल्स लगाने की बजाय केस को इस तरह से फॉर्मुलेट करें कि हमें एक तो प्रॉब्लम समझ में आ जाए, और दूसरा ये है कि उसमें मुनासिब इंटरवेंशन हो सके। सो आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि लेट अस नॉट लेबल पीपल, and it is not that crucial or important to put diagnostic labels as per DSM. तो केस फॉर्मुलेशन अप्रोच की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो फ़र्ज़ करें कि आप एक केस को लिख रहे हैं, उसकी फॉर्मुलेशन, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, नेम, क्लाइंट नंबर, पेशेंट नंबर, जो भी आपका सिस्टम है, हॉस्पिटल में है या किसी क्लिनिक में है, वो लिखें। उसके बाद रेफरल नोट करें कि रेफरल कहाँ से आया। अच्छा, अब वैसे तो ये मामूली सी कोई डेमोग्राफिक डिटेल लगती है कि जी आपने लिख दिया रेफरल बाय सो एंड सो, लेकिन ये बहुत अहम है। अगर तो सेल्फ रेफरल है तो उसका मतलब ही कुछ और है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम का खुद एहसास है और वो आपके पास खुद चल के आया है, लाया नहीं गया। अगर रेफर्ड बाय पेरेंट्स है, कोई बच्चा है, कोई टीनेजर है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस तरह की कोऑपरेशन एक सेल्फ रेफर्ड पेशेंट करेगा या क्लाइंट करेगा, वो दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात साइकाइट्रिस्ट की तरफ से रेफरल होता है, बाज़ औक़ात जनरल प्रैक्टिशनर की तरफ से रेफरल होता है। तो सोर्स ऑफ रेफरल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे नोट होना चाहिए। फिर आपने देखनी है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है। क्लाइंट कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी शिकायत लेके आपके पास आया है और उसे वो क्या कहता है। मसलन वो कहता है कि जी मैं एंग्जाइटी का शिकार हूँ, या वो कहता है जी मुझे टेंशन हो रही है, या वो कहता है कि जी सर की दर्द है और डॉक्टर्स ने कहा है कि नहीं आपको एंग्जाइटी है, या वो कहता है जी कि मेरे, अक्सर लोग आते हैं सोमेटिक सिम्टम्स के साथ, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि जी आपको डिप्रेशन है तो आप जाके उसका इलाज करवाइए वगैरह। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो हैं वो लिखनी है। उसके अलावा फिर आपने क्लाइंट से मुख्तलिफ सिम्टम्स पूछने हैं और ये कोशिश करनी है कि जिस कदर हो सके, जिस हद तक हो सके, वर्बेटिम इस्तेमाल करें। जो क्लाइंट के अपने अल्फाज हैं उनमें शिकायत को लिखें, सिम्टम्स को तहरीर करें। अच्छा, अब आपने डिसाइड करना है कि जनाब असेसमेंट फॉर्मल होगी या आप एक इंटरव्यू में ही, थेरेपी के दौरान ही असेसमेंट करेंगे। इस बारे में अभी हम मज़ीद बात करेंगे कि असेसमेंट कैसे करनी है, और पहले सेशन में हिस्ट्री लेनी है, नहीं लेनी है, कैसे लेनी है वगैरह। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ हमने असेसमेंट का एक
حصہ رکھنا ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ BDI یا BAI بیک ڈپریشن انوینٹری یا بیک انگزائٹی انوینٹری استعمال کرنا چاہیں، کوئی اور اسکیل استعمال کرنا چاہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن یہاں آپ نے اس کے لیے خاص جگہ چھوڑنی ہے۔ نیکسٹ تھنگ یو وانٹ ٹو نو از کہ کوگنیشنز کیا ہیں، یعنی سوچیں کیا ہیں، تھاٹس کیا ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں CBT فارمیٹ میں تھاٹس کو لکھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لکھیں جی ڈسفنکشنل تھاٹس کیا کیا نوٹ کیے ہیں آپ نے گفتگو میں، ایک یہ آپ لکھیں کہ آپ نے کور بیلیفس کون سے محسوس کیے ہیں ان ڈسفنکشنل تھاٹس کے پیچھے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ سائمہ سلمان جو ایک بہت مشہور RECBT تھیراپسٹ ہیں، انہوں نے اپنی ورکشاپ میں بتایا، وہ کہنے لگیں کہ جی جب میرے پاس کلائنٹ آتا ہے تو میں 4 کالمز میں اپنے جو کاغذ ہے اس کو تقسیم کر لیتی ہوں، اور اس میں 4 قسم کی سوچیں جو ہیں، irrational beliefs جو ہیں، ان کو نوٹ کرتی جاتی ہوں۔ تو جو پہلی قسم ہے وہ ہے سیلف ڈیپریکیٹری تھاٹس۔ یہ وہ تھاٹس ہیں جو اپنے بارے میں منفی خیالات ہیں، مثلا میں فیلئر ہوں، میں لوزر ہوں، میں ناکام ہوں، میں بدقسمت ہوں، میں منحوس ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو برا کہنا۔ سو دیٹ از ون، دا فرسٹ کائنڈ۔ دوسری کائنڈ آف تھاٹ جو کہتی ہیں کہ میں لکھتی ہوں، وہاں پہ کالم بناتی ہوں، وہ ہے کیٹاسٹرفائزنگ، آفلائزنگ، ٹیریبلائزنگ وغیرہ، یعنی یہ تباہی اور بربادی، فلاں وقت میرے ساتھ یہ ڈیزاسٹر ہوا، اس کے بعد میرے ساتھ وہ ڈیزاسٹر ہوا، اور اب اگر فلاں چیز ہو گئی تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا وغیرہ۔ یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا وغیرہ، یہ اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے لو فرسٹریشن ٹالرنس بلیفس، یعنی اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، یا فلاں چیز تو بالکل میری برداشت سے باہر تھی، یا فلاں چیز نے تو بالکل میری کمر توڑ کے رکھ دی، اور یا پھر اب جو مزید ہوگا، کچھ ہوا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا وغیرہ۔ سو دیٹ از دا تھرڈ کیٹیگری۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں، irrational ڈیمانڈز آف سیلف اینڈ ادرز، مثلاً کہ جی مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ بھی اگر آپ حساس ہیں تو آپ حساس ہیں، تو نہیں ہونا چاہیے لگا کے آپ صرف اپنے آپ کو مزید اذیت دے رہے ہیں، ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں یہ پاسٹ وشز بن جاتی ہیں، یعنی اتنی irrational ہوتی ہیں کہ کاش میرا رنگ کالا نہ ہوتا، کاش میں ان پیرنٹس کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا وغیرہ۔ تو یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ ایک عجیب و غریب irrational کمپلیکس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ 4 اقسام میں آئی تھنک اٹ از اے گڈ آئیڈیا کہ جب آپ سوچوں کے بارے میں کلائنٹ کے فارمولیٹ کر رہے ہوں کیس کو، تو سوچوں کو ان 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں، ورنہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ڈسفنکشنل تھاٹس اور کور بیلیفس کے روٹ سے پرابلمس کو اسٹڈی کریں۔ آل رائٹ، تو اگلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کوگنیشنز کے بعد ہے وہ ہیں ایموشنز، مثلاً سیڈنس، مثلاً اینگر، مثلاً انگزائٹی وغیرہ۔ تو کوگنیشنز کیا ہے، ایموشنز کیا ہے۔ نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے بیہیویئرز کیا ہے، مثلاً اوائڈنس، مثلاً اگریسو بیہیویئر، مثلاً وائلنٹ بیہیویئر اینڈ سو آن۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ فزیولوجیکل سمٹمز کیا ہے، مثلاً کلائنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یا میرا ہارٹ پیلپیٹیٹ کر رہا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فزیولوجیکل سمٹمز کو بھی ساتھ ہی ساتھ نوٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹو دا ہارٹ آف فارمولیشن، اور وہ ہے فنکشنل ہائپوتھیسس۔ فنکشنل ہائپوتھیسس جو ہے وہ بہت لوگ، بہت ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے بناتے ہیں، لیکن میں یہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ ان 3 P's کو، 3P کا جو فارمولا ہے اس کو فالو کریں۔ اور وہ 3P کیا ہے؟ پہلا P ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز، دوسرا P ہے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز، اور تیسرا P ہے پرپیچویٹنگ فیکٹرز۔ اور اب میں آپ کو ایک ایک کر کے ان تینوں P
کے بارے میں بتاتا ہوں. سو پہلا جو ہے یعنی پری ڈسپوزنگ فیکٹرز، یہ وہ فیکٹرز ہیں جن میں پرابلم کا اوریجن مخفی ہے. یعنی مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی دیر از اے فیملی ہسٹری آف ڈپریشن اور کلائنٹ ڈپریشن کے ساتھ آیا ہے، تو ایک تو ہمیں فیملی ہسٹری جو ہے اس میں ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹر نظر آ گیا. یہ وہ فیکٹر ہے جو آپ کو اس پرابلم کی طرف پری ڈسپوز کر رہا ہے جو اس وقت آپ سفر کر رہے ہیں. پھر پرہیپس دیر از اے بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن، وی ڈونٹ نو بٹ دیٹ از ڈیفینیٹلی اے پاسبلٹی جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی مائی فادر واز ویری پیونیٹیو یا مائی مدر واز ویری پیونیٹیو، اور وہ بہت اسٹرکٹ تھیں اور وہ بہت مارتی پیٹتی تھیں اور بہت ہائی اسٹینڈرڈز انہوں نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیے تھے جن کے آگے میں پرفارم نہیں کر سکی وغیرہ. پھر دین دیئر مے ہیو بین چائلڈ فزیکل اینڈ اور سیکشول ابیوز. پھر کوئی ٹیچر ہو کنڈیمڈ یو، کرٹیسائزڈ یو، جنہوں نے آپ کو بہت بلی کیا ہو، تنگ کیا ہو. پھر دوسرے بچوں نے بلی کیا ہو، تنگ کیا ہو، ہراس کیا ہو. تو یہ سارے جو ہیں جو ارلی آن چیزیں ہوئیں تو انہوں نے آپ کو اس پرابلم کے لیے پری ڈسپوز کر دیا، ایک طرح سے تیار کر دیا اس پرابلم کے لیے، یعنی نیگیٹو سینس میں تیار کر دیا، ناٹ ان اے پازیٹیو سینس. پھر دوسری قسم کے جو پی ہے وہ ہے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز. اچھا، اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں. مثلاً ڈیفیکلٹ میرج فار دا لاسٹ 5 years، اس میں اس دوران مختلف مس کیریجز ہوئے. دین دیر واز اے ڈیورس، اور تھرو آؤٹ دس پیریڈ ایک نان سپورٹیو اور ہائپر کرٹیکل مدر، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، اینڈ الٹیمیٹلی the daughter, the woman going back home to live with her mother، اور ماں جو ہیں وہ ابھی بھی کرٹیکل ہیں اور بیٹی کو بلیم کر رہی ہیں. اوکے، سو یہ ہو گئے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز جنہوں نے پرابلم کو تیزی سے بھڑکایا ہے. جیسے آگ اچانک تیز ہوتی جاتی ہے اور ایک آپ کہتے ہیں کہ جی چیزیں بوائلنگ پوائنٹ کی طرف پہنچتی ہیں، پانی گرم ہوتا 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 ہوتا. تو یہ وہ پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں جو جب سارے اکٹھے ہو جائیں اور پہلے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز بھی ہوں تو یہ مل کے بریک ڈاؤن ہو جاتا، جسے ہم نروس بریک ڈاؤن کہتے ہیں، یا آن سیٹ آف دا سیویئر مینٹل پرابلم. پھر فائنلی ہم دیکھتے ہیں پرپیچویٹنگ فیکٹرز کو. اچھا، اب یہ پرپیچویٹنگ فیکٹرز جو ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم پرابلم کو یہ نہیں دیکھتے کہ جی پرابلم آ گئی اور اب وہ بس آ گئی ہے. That's not how things work. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم جو ہے ڈیلی سائیکلز میں یا ویکلی سائیکلز میں اکر کر رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈپریس بندہ جو ہے اس پہ خوشی کا ایک لمحہ بھی نہ آئے. تو ایک ڈپریس بندہ ہے وہ اپنے جیسے یہ خاتون جن کی میں نے فکٹیشس کیس کی بات کی ہے، اب وہ اپنے گھر میں ہے، تو اب والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش تم نے میری بات سنی ہوتی، اور اسی وقت جو ہے وہ ایک ٹریگر ہوا ہے، اور یہ ٹریگر جو ہے یہ اس ڈپریشن کو شدید کر دیتا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پرپیچویٹنگ فیکٹرز. پرپیچویٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ مثلاً ایک تو پہلے ہی لو سیلف اسٹیم ہے، رائٹ، ان پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کی وجہ سے. پھر سیلف ڈیپریکیٹری ٹاک ہے، وہ ہم نے کوگنیشنز دیکھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برا کہتی ہیں رہتی ہیں خاتون جو ہے. پھر وہ کیٹاسٹرفائز بھی کرتی ہیں، والدہ کہتی ہیں کہ دیکھا تم نے یہ کیا ڈیزاسٹر کیا ہے، اپنی زندگی ساری ڈیزاسٹر سے بھری ہوئی ہے. تو وہ اب مزید ڈیزاسٹر کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں. پھر لو فرسٹریشن ٹالرنس بلیو بھی ہے کہ میرے ساتھ اتنی بری ہو چکی ہے کہ میں تو برداشت نہیں کر سکتی اب مزید، اور اب جو والدہ جو مجھے مزید تنگ کر رہی ہیں تو یہ تو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا. اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی والدہ کو میری ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے ہسبینڈ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک اور ہی، یعنی ایک تو پہلے ہی ریشنل ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر یہ ایک ڈبل ریشنل ڈیمانڈ ہے کیونکہ پاسٹ سے. تو پرپیچویٹنگ فیکٹرز میں عام طور پہ آپ کو یہ چاروں قسم کی تھاٹس ملیں گی جو ہم نے آلریڈی فارمولیشن میں تھاٹس کے زمرے میں لکھ لی ہیں. اچھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ٹریگرز ہیں، جیسے میں نے کہا کرٹیکل مدر ہیں، پھر فال آؤٹ آف ڈیورس ہے،
آپ نے کسی لائر کے پاس جانا ہے، کوئی اگر بچہ ہے تو بچے کی کسٹڈی کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یہ اس پہ بہت ساری تصویریں ہیں، البمز ہیں جو آپ کو یاد دلا رہی ہیں اور پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رینڈم تھاٹس جو ہیں وہ آتی ہیں، اور وہ رینڈم تھاٹس بھی عام طور پہ آ کے ان 4 اقسام کے ساتھ مل کے ایک منی ڈیزاسٹر کریٹ کرتے ہیں ان دا تھاٹ پروسیس۔ پھر فلیش بیکس آف چائلڈہڈ ابیوز کئی دفعہ آ سکتے ہیں، ٹیچر نے جو بری باتیں کہی ہوتی ہیں آپ کو وہ یاد آ سکتی ہیں، بچپن میں جو بلینگ ہوئی ہے وہ یاد آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سیڈ مووی دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہارر مووی دیکھ لیتے ہیں، اس سے مزید جو ہے وہ پرابلمز کمپلیکیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اب فارمولیشن کو کرنا کیسے، لکھنا کیسے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں ان کو ہم کہہ لیتے ہیں اوریجنز، رائٹ؟ جیسے کہ اینکشس فادر، پیونیٹیو مدر وغیرہ وغیرہ، تھنگز ان دی ارلی پاسٹ۔ پھر اینٹیسیڈنٹس ہیں یا پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ مور ریسنٹ ایونٹس ہیں which have actually caused the problem۔ اچھا، پھر ان کے بعد جب پرپیچویٹنگ فیکٹرز کی بات آتی ہے تو عام طور پہ ہمارے پاس ایک وشس سائیکل ہوتا ہے، اور وہ وشس سائیکل جو ہے اس میں یہ جو ہماری چاروں قسم کی تھاٹس ہیں یہ انوالوڈ ہوتی ہیں، جو چاروں قسم کی نیگیٹو تھاٹس ہیں، یعنی سیلف ڈیپریکیٹری تھاٹس، کیٹاسٹروفائزنگ، لو فرسٹریشن ٹالرنس بلیفس اینڈ ڈیمانڈز آف irrational ڈیمانڈز آف سیلف اینڈ ادرز، یہ انوالو ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ جو اسپیسیفک پرابلمز ہیں، یعنی انگزائٹی کے لیے ایک مخصوص سائیکل ہے، جیسے کہ اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکا ہے، وہ امتحان میں ایک دفعہ امتحان میں فیل ہو چکا ہے، وہ ریپیٹ کر رہا۔ تو اب جب بھی وہ اپنی کتاب کی طرف جاتا ہے تو اسے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس انگزائٹی کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں دوبارہ امتحان میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تباہی، بربادی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ کیٹاسٹروفائز کرتا ہے، کیٹاسٹرافک تھنکنگ کرتا ہے، اور جب کیٹاسٹرافک تھنکنگ کرتا ہے تو انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، اور جب انگزائٹی بڑھ جاتی ہے تو اب اس انگزائٹی سے ریلیف پانے کے لیے وہ کتاب کو، جو کہ ٹریگر ہے انگزائٹی کا، ہٹا دیتا ہے یا خود اسٹڈی سے باہر چلا جاتا ہے، کتاب کو کہیں دور رکھ دیتا ہے، اور اس سے اسے ریلیف ملتا ہے۔ اور چونکہ اسے ریلیف ملتا ہے، وہ اپنی انگزائٹی کو برداشت کر کے، فیس کر کے پڑھنے کی بجائے اوائڈنس استعمال کرتا ہے، اور اوائڈنس جو ہے وہ ری انفورس ہو جاتی ہے، اسے ریوارڈ مل جاتا ہے اوائڈنس کا ریلیف کی صورت میں۔ اور چونکہ اسے ریلیف مل جاتا ہے، اسے انگزائٹی برداشت کرنے کی عادت نہیں رہتی، اور انگزائٹی برداشت کرنے کی عادت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انگزائٹی فیس کرنے کی اہلیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر اگلی دفعہ پھر ٹریگر سامنے آتا ہے تو پھر اب انگزائٹی اور بڑھ کے آتی ہے، کیونکہ وقت اور کم رہ گیا ہے امتحان کی تیاری کے لیے، تو انگزائٹی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اوائڈنس کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے اس کتاب کو، اور اسے پھر ریلیف ملتا ہے، حتیٰ کہ امتحان سر پہ آ جاتا ہے اور اب انگزائٹی اسے مفلوج کرتی ہے، اور وہ امتحان کی ویسے بھی کچھ کر سکتا کے لیے تو اب نہیں کر پاتا۔ تو یہ ایک فنکشنل ہائپوتھیسس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے بنایا ہے، جس میں پہلے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز یا اوریجنس ہیں، پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز یا اینٹیسیڈنٹس ہیں، اور پرپیچویٹنگ فیکٹرز یعنی کہ موجودہ صورتحال میں جو چیزیں اس پرابلم کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، مینٹیننگ فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں ہم پرپیچویٹنگ فیکٹرز کو۔ آلرائٹ، تو یہ ہے مختصراً کیس فارمولیشن۔ اب کیس فارمولیشن جو ہے ہم کب کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا میں جواب دینے کے لیے چاہوں گا کہ تھوڑا سا وقت لگا کے آپ کو ایکسپلین کروں۔ کیس فارمولیشن کوئی ایک سٹیٹک
چیز نہیں ہے. کیس فارمولیشن ایک ریگولر پروسیس ہے, ایک کنٹینوس پروسیس ہے جو آپ ہر سیشن سے پہلے اور ہر سیشن کے بعد ریویو کریں گے. جیسے ہم نے کہا یہ فنکشنل ہائپوتھیسس ہے. فنکشنل ہائپوتھیسس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک مفروضہ ہے جو ہم نے بنایا. جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس سے ہم نے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے کہ جناب کلائنٹ کو ہو سکتا ہے یہ چیز ہو رہی ہو. اچھا, اب سیشن گزرنے کے بعد ہم اس فارمولیشن کو ریوزٹ کرتے ہیں. کیا ہمارا مفروضہ درست تھا؟ کیا ہمیں کوئی نئی انفارمیشن ملی ہے جس سے یہ جو فارمولیشن ہے یہ ریوائز ہو سکتی ہے؟ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ فارمولیشن ریوائز ہوتی ہے, کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہر سیشن میں تقریباً خاص طور پہ شروع کے 5-6 سیشنز میں کلائنٹ جو ہے وہ نئی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہے. جیسے جیسے آپ کا تھیراپیوٹک الائنس مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, جیسے جیسے آپ کا ریلیشن شپ جو ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, جیسے جیسے آپ کا ریپور بڑھتا چلا جاتا ہے, جیسے جیسے کلائنٹ آپ کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ویسے ویسے وہ آپ کو مزید نئی انفارمیشن دیتا رہتا. تو یہ یہاں پہ اہم چیز سمجھنی ہے کہ جو کیس فارمولیشن ہے یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے, یہ ایک کنٹینوس پروسیس ہے, اور اس کنٹینوس پروسیس کو آپ کو ہر سیشن سے پہلے اور اس کے بعد ریوزٹ کرنا ہوگا. تو آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم ٹاپک کی جو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے, اور وہ ہے CBT سیشن اسٹرکچر. اچھا, اب CBT سیشن اسٹرکچر کی میں کیوں بات کروں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. لیکچر 1 میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ CBT میں اس لیے سب سے پہلے سکھاتا ہوں کہ یہ تھیراپیز کی باقی تھیراپیز کی نسبت آسان ہے. اچھا, آسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں محنت نہیں لگے گی. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا کہ کیس فارمولیشن کرنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا ایک سٹرکچر فالو کرنا پڑے گا, ایک سسٹم فالو کرنا پڑے گا, اسے سمجھنا پڑے گا, اسے پریکٹس میں لانا پڑے گا. تو آسان نسبتاً ادر تھیراپیز کے ہے, لیکن ہارڈ ورک پھر بھی ہے. اچھا, تو اب سیشن سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کو فالو کریں گے. ہاں, تو پہلی آسان ترین تھیراپی وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں ایک کلیئر کٹ سیشن سٹرکچر مل جاتا ہے. سیشن شروع کیسے کرنا ہے, سیشن کے مڈل میں کیا کرنا ہے, اور سیشن کے اینڈ میں کیا کرنا ہے. آپ کو جنرلی کوئی تھیراپی جو ہے وہ اس طرح کا کلیئر سٹرکچر نہیں دیتی کہ تھیراپی کرنی کیسے ہے. تھیریز ہوتی ہیں پرسنالٹی کی اور تھیریز ہوتی ہیں بیہیویئر کی اینڈ سو آن, لیکن آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ 1 بائی 1 یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس طرح سے تھیراپی کا سیشن پروسیڈ کرے گا. تو یہاں پہ جو خوبصورتی ہے اس تھیراپی کی کہ وہ ایک کلیئر سیشن سٹرکچر آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بات کرتے ہیں فرسٹ سیشن کے بارے میں. فرسٹ سیشن کے بارے میں جو پہلی ڈیبیٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تو فرسٹ سیشن میں ہم یوں شروع کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہسٹری ٹیکنگ کو ایمفسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پہلے سیشن میں ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی ہے. اچھا, اب میں اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے اور اگر کلائنٹ جو ہے وہ اس ہسٹری کو پوری ایک سیشن دینے کے بعد اگلے سیشن میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یو ویری لکی. کیونکہ میرا بیلیف یہ ہے کہ کلائنٹ جب آتا ہے تو اس کی پہلے سیشن سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں. They are almost expecting a magical cure. اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ پہلے سیشن سے ہی تھیراپی کا آغاز کیا جائے. مجھے یاد ہے ایک بہت سینئر سائیکالوجسٹ تھے, وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ تھیراپی begins when the client enters the door. تو اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے, وہ اینکشس ہے اور آپ نے اس کی ہسٹری لینی شروع کر دی. اور میرے خیال میں اس اپروچ کو اتنی ریجڈلی فالو نہیں کرتا, بلکہ ایک
कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्राइक करता हूँ बिटवीन immediately starting therapy and टेकिंग हिस्ट्री ऑन दी अदर एक्सट्रीम। और मैं ये करता हूँ कि जब मसलन क्लाइंट आता है तो अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि जी हाउ डू आई स्टार्ट, वेयर डू आई स्टार्ट, क्या कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं ये करता हूँ कि दैट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से जहाँ से भी जैसे भी आप बात शुरू करना चाहें। लेकिन वाइल आई एम लेटिंग क्लाइंट लीड द वे, मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ जी आप जिस तरफ मर्ज़ी लेके जाना चाह रहे हैं मुझे लेके जाएं, जहाँ से मर्ज़ी शुरू करें। साथ ही मैं वहीं इसी मौके पे उनसे परमिशन लेता हूँ कि देखिए मुझे हो सकता है कि आपकी गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ़ जगह पे आपको इंटरप्ट करना पड़े और सवाल पूछने पड़े। इज़ दैट ओके, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? अच्छा, अब ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि एक तो ये ज़रूरी होगा कि ज़ाहिर है कोई जब क्लाइंट आपको अपनी नॉन स्टॉप एक स्टोरी बताना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। अच्छा, तो एक तो ये है कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसलिए आप इंटरप्ट भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं ताकि वो फिर ये ना हो कि वो लम्हा गुजर जाए और आपको वो चीज़ क्लियर ना हो। लेकिन इसके और भी कुछ मल्टीपल पर्पसेस हैं इस तरह करने के, बीच में इंटरप्ट करने के और सवाल पूछने के। तो उनमें से एक मकसद ये है कि जब हम क्लाइंट से कहते हैं कि जनाब मुझे आपकी इजाज़त चाहिए ये करने की, तो आप थेरेपी के लिए एक मूड सेट कर रहे हैं। आप क्लाइंट को बता रहे हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं अपनी बात करने के और मुझे इजाज़त देने के कि मैं उन्हें इंटरप्ट करूं या सवाल पूछूं। ये एज ए थेरेपिस्ट मेरी एंटाइटलमेंट नहीं है कि मैं उन्हें इंटरप्ट करूं और सवाल पूछूं। हाँ, मैं उनसे इजाज़त लेके ऐसा कर सकता हूं। एक क्लाइंट जो आमतौर पे डिसएम्पावर्ड है या एक ऐसे माहौल में है जो बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसमें कांस्टेंट इंटरप्शन होती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट होती है, दिस स्टेटमेंट दिस सीकिंग परमिशन सेट्स द टोन। एक तो पावर इक्वेशन है ना, वो बेचारा हेल्पलेस फील कर रहा है और आपको एज दिस ऑल पावरफुल डॉक्टर अथॉरिटी फिगर देख रहा है। तो आप जब ये इजाज़त मांगते हैं क्लाइंट से तो आप थोड़ा सा उस पावर इम्बैलेंस को एड्रेस करते हैं। मुकम्मल तौर पे से रिमूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा क्लाइंट के लिए ईजी बना देते हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि बाज़ औक़ात वो सवाल जो हैं वो थेरेप्यूटिक भी हो सकता है। मसलन एक बंदा है, वो कहता है कि जी मैं जो था फला दिन अपने भाई के घर मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं बीमार हो गया। तो ये ज़ाहिर है कि वो इसी वजह से था कि मेरे भाई ने मुझे जहर दिया होगा। तो अब आप यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि चूँकि आप अपने भाई के घर खाना खाने के बाद बीमार हुए तो ये जाहिर कैसे है कि उसने आपको जहर दिया था? क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती? आपने कंसिडर किया? ओके, सो यू कैन सी हाउ मैंने इंटरप्ट किया है और एक सवाल पूछा है और वो उस वक्त भले सवाल का जवाब दें या ना दें, दिस आइडिया हैज़ बिन प्लांटेड इनटू देयर हेड कि ये उनका बिलीफ है। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि आपका बिलीफ गलत है, क्योंकि हो सकता है कि वाकई कर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान जो है वो पैरानॉइड ही हो अगर उसे किसी पर शक है। लेकिन मुझे ये सवाल ज़रूर पूछना है कि आपने क्या कोई और पॉसिबिलिटी कंसिडर की है? या ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या और भी सिचुएशंस हैं जो आपको दिखाती हैं कि आपके भाई के पास मोटिव हो कि आपको जहर दे सके। तो ये चीज़ भी अहम है। एनीवे, फिर मैं ये कहता हूँ कि जनाब जो लोग आप में से रिसर्च से वाकिफ़ हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च से ख़ास तौर पे और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब इसको क्लिनिकल इंटरव्यू को जो पहले सेशन में हो रहा है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरह ट्रीट करें। एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और थेरेपी का हसीन इम्तजाज और बैलेंस क्रिएट करें। यानी कुछ सवाल हैं वो तो आपने पूछने ही पूछने हैं और उनके साथ साथ उन सवालों के साथ साथ वो सवाल जो है फॉलो अप आप क्लाइंट की गुफ्तगू से इमर्ज कर रहे हो वो आपने पूछना है। अच्छा, फिर
ایک اور چیز جو میں یہاں پہ آپ کو بہت اسٹرانگلی ارج کروں گا، کیونکہ بعض لوگ ہسٹری لینے کی ذیل میں سب کچھ وہ جو لکھا ہوتا ہے ہسٹری لینے کا فارمولا وہ سب کچھ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کلائنٹ کسی اور پرابلم کے لیے آیا ہو. تو مثلاً ان میں سے ایک کامن پریکٹس یہ ہے کہ سیکشول ہسٹری بھی لینی ہے. تو میں یہ ارج کروں گا کہ اگر کلائنٹ خود اس بات کو نہیں چھیڑتے تو آپ پہلے سیشن میں تو کم از کم سیکشول اور انٹیمیسی ریلیٹڈ سوالات نہ کریں. ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اور کہنے لگے کہ جناب میں نے فیمیل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا، اور اکثر انہیں مردوں کی سمجھ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی آپ اتنی اوور جنرلائزیشن کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے میڈیکل کالج میں ایک خاتون تھیں، تو وہ نئی کلینکل سائیکالوجسٹ آئی تھیں، تو ان کے آفس کے باہر لڑکوں کی لائن لگی ہوتی تھی. تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا یار تم لائن میں کیوں کھڑے ہو، کیا چکر ہے؟ وہ کہتے ہیں اندر وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بیٹھی ہیں، تو وہ ہر ایک سے سیکشول نیچر کے سوالات پوچھ رہی ہیں، مثلاً کہ آپ دن میں کتنی دفعہ میسٹربیٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لڑکے جو ہیں وہ اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں، تو اور وہ جان بوجھ کے جو ہیں اپنی سیکشول باتیں جو ہیں وہ ان سے کرتے ہیں اور ٹھڑک جھاڑتے ہیں. اور مجھے جو حیرت ہوئی ان کی اس بات پہ کہ وہ ان خاتون سائیکالوجسٹ کو بالکل اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ جو لڑکوں کی ایک جمع غفیر ایک پوری لائن باہر لگی ہوئی وہ کیوں لگی ہوئی ہے. سو آئی وڈ سے کہ میں ظاہر ہے کہ ان کی اس بات سے میں نے اگری نہیں کیا کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ خاتون ہے تھیراپسٹ، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ ابھی ایکسپیرینسڈ نہیں ہے. شی واز ناٹ میرڈ اینڈ شی آلسو ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ میل سیکشوالٹی. اور پاکستان میں خاص طور پہ ایک جو فرسٹریشن کا سیکشول فرسٹریشن کا لیول ہے بوائز میں، کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن شی واز اوبلیویس. تو دیر آر مینی female psychologists who are very very capable of understanding men and perhaps better than many men. So یہ چیز جو ہے میں نے انہیں کلیئر کر دی، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے. ہاں لیکن بعض میلز ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں فیمیل سائیکالوجسٹ کے پاس، بعض میلز جو ہیں وہ میل سائیکالوجسٹ کے پاس انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اسی طرح بعض فیمیلز جو ہیں وہ فیمیل سائیکالوجسٹ کو پریفر کرتی ہیں، اور بعض فیمیلز جو ہیں وہ میل سائیکالوجسٹ کو پریفر کرتی ہیں. تو اپنی پریفرنس اپنی جگہ ہے، لیکن یہ میں نے صرف جو سٹوری سنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ذرا الرٹ کروں اس بات سے کہ پہلے سیشن میں انٹیمیٹ قسم کے سوال پوچھنا، اسپیشلی جب کہ کلائنٹ کسی اور پرابلم کے ساتھ آیا ہو، مناسب نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو تھیراپیوٹک ریلیشن شپ یا ریپور بننے جا رہا ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہو جائے اور کلائنٹ تھریٹنڈ محسوس کرے. مثلاً میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے اپنے سیکشول ابیوز کی سٹوری اکثر کلائنٹس نے تیسرے یا چوتھے سیشن میں بتائی ہے، پہلے سیشن میں کسی نے نہیں بتائی. تو چاہے میں پوچھتا یا نہ پوچھتا، دس از ویری کلیئر ٹو می کہ یہ بات اس وقت شیئر کی جاتی ہے جب لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اینی وے، تو سوالات پوچھتے رہیں تھرو آؤٹ. کلائنٹ جو ہے انہیں نان سٹاپ گفتگو جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان نوٹس چلی جاتی ہیں یا ان پروسیسڈ چلی جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوال پوچھتے رہیں. تو ایک چیز اب میں یہاں آپ سے کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے خیال میں مثلاً کلائنٹ بہت زیادہ اینکشس ہے، تو گو کہ فرسٹ سیشن ہے، آپ کو کوئی چیز اس بات سے نہیں روک رہی کہ آپ انہیں کہیں کہ جی میں آپ کو ریلیکس کرنا سکھاتا ہوں، یا اگر آپ سیکھتے نہیں بھی ہیں تو کم از کم آج کے لیے میں آپ کو ریلیکس کرتا ہوں. اور کئی کلائنٹس ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ اینکشس آئے ہیں، تو میں نے انہیں ہپنوٹائز بھی کیا ہے ان آرڈر ٹو پٹ دیم ان اے ڈیپلی ریلیکسڈ اسٹیٹ. تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹیکنیک جو ہے سکھانا چاہیں یا ان کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں، گائیڈڈ امیجری ہو سکتی ہے، ویژول امیجری کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا ڈیپ بریدنگ ہو سکتی ہے، باڈی اسکین ہو سکتا ہے، پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہو سکتی ہے وغیرہ.
तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँगा कि क्लाइंट को होमवर्क ज़रूर दीजिए, और ये होमवर्क जो है वो आप दोनों के मशवरे से फाइनलाइज होना चाहिए। इट शुडंट बी अ वन साइडेड थिंग। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि थेरेपिस्ट जो है वो एक लेक्चरर या टीचर भी होता है, CBT जब हम करते हैं, लेकिन इसको गलत एक्सट्रीम में ना ले जाइए। हम उस तरह के टीचर या लेक्चरर नहीं बनते, हम वी आर वेरी मच थेरेपिस्ट्स। सो एज थेरेपिस्ट हम एक रिलेशनशिप, एक थेरेप्यूटिक अलायंस बना रहे होते हैं, और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि होमवर्क जो है वो एक टीचर जैसे स्टूडेंट को देता है वैसे ना दिया जाए, बल्कि कोलैबोरेटिवली दिया जाए। और उस होमवर्क देने से पहले जो एक और चीज़ बहुत अहम है वो है साइको एजुकेशन। और यहाँ पे चूँकि पहला सेशन है और ज़्यादातर क्लाइंट की गुफ्तगू हुई है, आपने कुछ टाइम अपने लिए रखना है जिसमें आप क्लाइंट को बुनियादी मॉडल समझाएंगे, ABC। यानी A आपकी एडवर्सिटी या एक्टिवेटिंग इवेंट है, B आपका इरेशनल बिलीफ है, और C उसका इमोशनल या बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपने मेरे इस कोर्स का पार्ट 1 नहीं देखा, लेक्चर 1 नहीं देखा, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, उसे प्लीज़ देखिएगा, वरना आप बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन जो इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है वो आपको नहीं मिलेगी। सो बहरहाल ABC मॉडल जो है वो हम क्लाइंट को समझाते हैं, एजुकेट करते हैं कि देखो ये A है, ये एडवर्सिटी है, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है, और ये आपका इरेशनल बिलीफ है जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर रहा है, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर रहा है। सिचुएशन इमोशन को कॉज नहीं कर रही, आपकी इरेशनल इंटरप्रिटेशन उस नेगेटिव इमोशन को, उस नेगेटिव बिहेवियर को कॉज कर रही है। तो ये मॉडल से एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ ना कुछ होमवर्क देना है। अच्छा, अब होमवर्क क्या देना है ये हम विल डिस्कस इट इन अ फॉलोइंग लेक्चर। अभी मैं आपको सेशन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने फीडबैक लेना है क्लाइंट से, एंड दैट इज़ यूजुअली अ वेरी नाइस वे टू ब्रिंग द सेशन टू अ क्लोज। कि आप कहें कि अच्छा जनाब, अब चूँकि सेशन का एंड होने लगा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के सेशन से आपने में कैसा महसूस किया। और बड़ी क्लियरली 2-3 सवाल आपने पूछने हैं। एक तो ये कि एक ज़रा ओपन एंडेड सा कैसा महसूस किया, फिर पूछें कि क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आप कुछ ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। और अगर वो वॉलंटियर नहीं भी करते तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आप कहें कि फ़लाँ वक्त में मैंने जब आपसे ये सवाल पूछा था तो आप कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे थे, क्या ऐसा ही है, क्या मैं सही समझाऊँ? सो दैट्स अनदर वे। फिर इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि अच्छा आपके ख़्याल में हम और क्या कर सकते हैं, इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें शर्माइए मत, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, और इससे आपको अपनी थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस इम्प्रूव करने में इतनी मदद मिलेगी कि शायद कहीं और से ना मिल सके। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेशन के बाद क्या करना है। फर्स्ट सेशन के बाद ये वो टाइम है जहाँ पे आपने फॉर्मूलेशन का पहला ड्राफ्ट, पहला स्केच तैयार करना है। वो फॉर्मूलेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, वो पहले सेशन के बाद आपने उसका एक रफ स्केच बनाना है। अच्छा जनाब, तो अब हम आते हैं सेकंड सेशन एंड सब्सिक्वेंट सेशंस की तरफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका सेकंड सेशन का फॉर्मेट होगा, चांसेस आर कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट सेशंस में भी वही फॉर्मेट रहेगा, मोर और लेस। ठीक है? सो आपने जो पहला सेशन है उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और कोशिश करनी है कि उसके बाद जो है पहले सेशन में तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट जो है उसको कोई थेरेप्यूटिक फ़ायदा ज़रूर हो, उसको ABC मॉडल आपने अच्छी तरह से समझा दिया हो, और उसके बाद ये अच्छा ये भी बताया हो कि उस ABC के बाद हमने D और E भी करना है, यानी D डिस्प्यूटिंग ऑफ द इरेशनल बिलीफ, एंड देन strengthening your alternative belief, the effective belief
the rational belief, یہ بھی کرنا. تو یعنی ABC سے پھر ہم نے ABCDE کی طرف بھی جانا ہے. یہ بھی آپ نے پہلے سیشن میں کلیئر کرنا ہے. اچھا، اب پہلے سیشن کے بعد آپ نے کیس فارمولیشن ڈرافٹ کرنی ہے اور اس کا ایک اسکیچ بنانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ابھی تک یہ ہائپوتھیسس ہے. اٹ از ناٹ اے کنکلوژن، دیز آر assumptions, دیز آر hypotheses. اور اگلے سیشن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی فارمولیشن صحیح تھی یا نہیں تھی. اچھا، اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر آپ کا کلائنٹ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے تبھی تو آپ ان کے ساتھ CBT کریں گے. تو جب آپ ان کے ساتھ CBT کریں گے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کے ساتھ اپنی فارمولیشن شیئر بھی کریں، ان کو بتائیں کہ جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوا. اینی تو سیکنڈ سیشن اسٹرکچر. سیکنڈ سیشن جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوگا کہ آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے اور کلائنٹ کو آپ نے کہنا ہے کہ جناب سب سے پہلے ہم آج کا ایجنڈا طے کریں گے اور مل کے کریں گے. یعنی آپ نے ایجنڈا امپوز نہیں کرنا. آپ کے پاس ایک سیشن اسٹرکچر موجود ہے لیکن آپ نے کلائنٹ کی وشز کا احترام کرنا ہے. تو آپ ایجنڈا پروپوز کریں گے لیکن فائنلائز جو ہے وہ کلیبریشن سے ہوگا، مل کے ہوگا، کیونکہ CBT از اے کلیبریٹو تھیراپی. پھر آپ نے پچھلی دفعہ انہیں کچھ ہوم ورک دیا تھا، وہ ہوم ورک جو ہے اس کی ڈسکشن ہوگی. اور ہوم ورک کی جو ڈسکشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں موڈ چیک بھی آ جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ہوم ورک ہے، جیسے مثلاً میں نے آپ کو لیکچر 1 میں بتایا تھا کہ جناب موڈ ڈائری سے شروع کروائیں کلائنٹ کو. تو اب کلائنٹ نے پورا ہفتہ جو ہے وہ سچویشنز اور موڈز کو لکھا ہے ایک 3 کالمی فارمیٹ میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس 3 کالمی ٹیبل میں جو موڈ ڈائری ہے آپ اس کی ڈسکشن کریں گے اور کلائنٹ سے پوچھیں گے کہ جی اب آپ کا موڈ کیسا ہے، پچھلے ہفتے کیسا رہا، اور یہ ہوم ورک آپ کے لیے کیسا تھا وغیرہ. اچھا، اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فارمل اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں، مثلاً بیک ڈپریشن انوینٹری، بیک انگزائٹی انوینٹری وغیرہ. اور اس سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کلائنٹ کو خود نظر آتا ہے کہ ان کا ڈپریشن سکور اور انگزائٹی سکور کم ہوا یا زیادہ ہوا پچھلے ہفتے میں. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ اس کیس کو ریسرچ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کیس اسٹڈی کو پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی کلائنٹ کے ایکسپنس پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا کلائنٹ کو فائدہ ضرور ہونا چاہیے. اس کی ایک ایتھیکل کنسیڈریشن بہت امپورٹنٹ یہ ہے. اینی تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور چوتھا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم فارمولیشن شیئر کرتے ہیں کلائنٹ سے اپنا جو مفروضہ ہے کہ جناب ہمارے خیال میں یہ آپ کے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں، یہ آپ کے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں، اور یہ آپ کے پرپیچویٹنگ فیکٹرز ہیں. اور اس فارمولیشن کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ اس پرابلم کی ڈسکشن کرتے ہیں جو کہ کلائنٹ کے لیے بہت اہم ہے اور اسے پرابلم دے رہی ہے. اور اس پرابلم کی ڈسکشن کے دوران ہم اس کے ارریشنل بلیفز کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں اور اسے شو کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے ارریشنل بلیفز جو ہیں اس کی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کے جو الٹرنیٹیوز ہیں، الٹرنیٹیو ریشنل بلیفز ہیں، انہیں اپنانے سے ان کی کنڈیشن بہتر ہو سکتی. پھر کوئی اور انٹرونشنز، جیسے کہ میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ جناب آپ ریلیکسیشن کروا سکتے ہیں، ہپنوسس استعمال کر سکتے ہیں، ویژول امیجری استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ، ڈیپ بریدنگ کرا سکتے ہیں، باڈی اسکین کروا سکتے ہیں، اور مائنڈفلنس کے بارے میں انہیں ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. سو آل آف دیز کین بی ڈن. پھر اس کے بعد آپ جب یہ ہو جائے، دس وڈ بی دا مڈل اینڈ دا مڈل پارٹ آف دا سیشن اینڈ دا بگیسٹ چنک آف دا سیشن. پھر ہم اینڈ کی طرف آئیں گے اس کے بعد، اور اینڈ میں ہم کیا کریں گے کہ اگریمنٹ کریں گے کہ جناب ہوم ورک اگلی دفعہ کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو مثلاً اگر انہوں نے پچھلا پورا ہفتہ موڈ ڈائری لکھی ہے تو اب ہم اس موڈ کے ساتھ ڈسفنکشنل تھاٹ یا ارریشنل بلیف جو کمپنی کر رہا ہے اس کی ڈیٹیکشن، آئیڈینٹیفیکیشن اور ایلیبریشن پہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ
4 کالمی یہ جو ٹیبل ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پیش کر سکتا ہے۔ فائنلی ہم کلائنٹ سے پھر فیڈ بیک لیتے ہیں کہ چونکہ ہم سیشن کے اینڈ کی طرف آ گئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا سیشن کیسا رہا، اور یہاں پہ کلائنٹ جو ہے وہ ہوپ فلی پچھلے سیشن کی نسبت زیادہ آنیسٹ اور اوپن فیڈ بیک دے گا، جس سے آپ کو اپنا کام امپروو کرنے میں مدد ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیکنڈ سیشن اور تھرڈ سیشن آئیڈینٹیکل ہوں گے؟ چانسز آر کہ سیکنڈ سیشن اور تھرڈ سیشن آئیڈینٹیکل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیٹرن ہے جو کہ اگر فیڈ بیک کے مطابق کلائنٹ نے بھی سوٹیبل پایا ہے اور آپ نے بھی سوٹیبل پایا ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ہاں، پرابلم جو ہے وہ ظاہر ہے بیچ میں بدل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے اگر آپ ایگزام انگزائٹی کی ڈسکشن کر رہے ہوں تو اگلے میں باڈی امیج might turn out to be the main issue۔ اور یہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر سیشن کے بعد آپ نے فارمولیشن کو ریوزٹ کرنا ہے، اور پھر ہر اگلے سیشن میں کلائنٹ کے سامنے وہ نئی فارمولیشن رکھنی ہے، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا یہ کوئی میجیکل کیور نہیں ہے کہ آپ کو فارمولیشن کا پتہ ہے اور اب آپ کوئی منتر پڑھیں گے تو وہ فارمولیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے بندہ ٹریٹ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے کلائنٹ کو بھی اس فارمولیشن کو شیئر کرنا ہے، اور جب کلائنٹ کنونس ہو جائیں گے کہ وہ واقعی آپ کی فارمولیشن درست ہے تو پھر اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کچھ یوزفل افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فارمولیشن کی جب ہم نے بات کی تو ایسے بات کی کہ جیسے ہم نے صرف کیس کو کنسیپچولائز کر لیا، لیکن فارمولیشن کا ایک حصہ بھی رہتا ہے اور وہ ہے انٹرونشن۔ جب ہم اپنی کیس فارمولیشن لکھ رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جناب ہمیں یہ احساس ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ انٹروین کہاں پہ کرنا ہے۔ تو مثلا اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک ایگزام میں فیل ہو چکا، اب دوبارہ ایگزام آ رہا ہے اور وہ کتاب کی طرف بڑھتا ہے، جیسے وہ کتاب کو دیکھتا ہے تو یہ ایک انگزائٹی کو ٹریگر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں یہ ارریشنل بلیف آتا ہے کہ اگلا امتحان جب آئے گا تو میں اس میں یقیناً فیل ہو جاؤں گا، اور چونکہ میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے تباہی اور بربادی ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، میرا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اور اس انگزائٹی کی وجہ سے جو ان بلیفز کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے، اس انگزائٹی کو وہ ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہتا ہے، اور اس انگزائٹی کو فیس کرنے کی بجائے اور کتاب اٹھا کے پڑھنے کی بجائے وہ اس انگزائٹی سے بچنے کے لیے اس کتاب کو اوائڈ کر دیتا ہے، اور جب وہ کتاب کو اوائڈ کر دیتا ہے تو اسے ایک ریلیف ملتا ہے۔ چل کرو یار، ریلیکس کرو یار، پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہاں پروکریسٹینیشن بھی ہو رہی ہے اور اوائڈنس بھی ہو رہی ہے، اور دونوں چیزیں ری انفورس ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں اسٹرینگتھن ہو رہی ہیں، اور ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ اسے انگزائٹی برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑ رہی کیونکہ وہ اسے اوائڈ کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب دوبارہ جب وہ کتاب کی طرف جائے گا تو اب ایک دن اور گزر چکا ہے اور اب انگزائٹی زیادہ شدید ہوگی، کیونکہ فیل ہونے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ گئے، اور چونکہ فیل ہونے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ گئے اس لیے اس تباہی اور بربادی کے چانسز بھی بڑھ گئے ہیں جو اس کا ارریشنل بلیف اسے بتا رہا ہے۔ اور چونکہ اس ارریشنل بلیف جو کہ تباہی اور بربادی کے بارے میں ہے اس کے چانسز بڑھ گئے ہیں تو انگزائٹی بھی بڑھ گئی ہے، اور چونکہ اس کا اگلا ارریشنل بلیف یہ ہے کہ اس انگزائٹی کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو اب وہ اسے اوائڈ کرتا ہے، اور جب وہ اسے اوائڈ کرتا ہے اور کتاب کو بھی اوائڈ کرتا ہے جو کہ ٹریگر تھا، اب اسے ریلیف ملتا ہے، مزید گہرا ریلیف ملتا ہے، اور اگلے دن جب وہ پھر کتاب کی طرف جاتا ہے تو اب ایک دن اور ضائع ہو چکا، اینڈ سو آن ٹل دی ایگزام ڈے کمز۔ اب وہ ٹوٹلی انگزائٹی اسے پیرالائز کر دیتی ہے، اور اگر ایگزام دینے وہ چلا بھی گیا ہے تو ایک تو اسے ویسی تیاری نہیں کی ہوئی، اوپر سے جو رہی صحیح کچھ اسے نالج تھی وہ اس انگزائٹی کی وجہ سے اس پہ ایکٹ کرنے سے محروم رہتا۔ سو یہ ہو گئی
فارمولیشن یا فنکشنل ہائپوتھیسس جیسے میں نے آپ کو اس ڈائیگرام میں دکھائی. اب سوال یہ کہ انٹرونشن کہاں پہ ہو سکتے ہیں. ایک تو انٹرونشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اسے انگزائٹی کی عادت ڈالیں اسے برداشت کرنے کی. تو ایک تو یہ انٹرونشن پوائنٹ ہے. دوسرا انٹرونشن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اسے ریلیکس کروائیں اور کتاب کی طرف لے جائیں, اور جیسے ہی انگزائٹی پروڈیوس ہونے لگے ہم اسے پھر سے ریلیکس کرائیں. سو سارٹ آف اے سسٹمیٹک ڈیسنسٹائزیشن کروا سکتے ہیں ایک طرف. دوسری طرف ساتھ ساتھ جو پیراڈاکسیکل نیچر ہے اس ٹریٹمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اسے ریلیکس کروا رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ نے اسے انگزائٹی کو برداشت کرنے کی پریکٹس بھی دینی ہے, ہمت بھی دینی ہے, پریکٹس بھی کروانی ہے. تو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے. جو کلائنٹ انگزائٹی سے سفر کر رہا ہے اس کی صرف انگزائٹی ختم نہیں کرنی, اس کی صرف انگزائٹی کم نہیں کرنی, اس کی ہم نے انگزائٹی کو مینیجبل بنانا ہے اور اسے پریکٹس دینی ہے انگزائٹی کو برداشت کرنے کی. انگزائٹی کا حل اس کی اوائڈنس نہیں ہے, کیونکہ جتنا ہم اسے اوائڈ کریں گے اتنا وہ مزید شدت سے آئے گی. تو انگزائٹی کے بارے میں میرے اور بھی بہت سے ویڈیو ہیں, ایک پوری پلے لسٹ ہے جو آپ کو ان کانسیپٹس کو اچھی طرح سے سمجھنے میں مدد کرے گی, اور اس پلے لسٹ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے کولیگز کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں, خاص طور پہ سائیکالوجی اسٹوڈنٹس اور سائیکالوجسٹس, ڈاکٹرز, نرسز وغیرہ کے ساتھ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا پیغام جو ہے وہ دور دور تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.